अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है शहजाद मलिक। और हस्ब मामूल हमारे आज के मौज़ूआत भी वही हैं, माशरती बेमरवतियाँ। ये जो हमारा चेहरा है, क्या ये असल चेहरा है? क्या ये नॉर्मल माशरा है? ये जो हम नफ़रतें देखते हैं, ये जो हम तस्बात देखते हैं, ये जो हम दूरियाँ देखते हैं, इश्ताल देखते हैं, और ये जो हम धरने देखते हैं, ये जो मुजाहरे देखते हैं, मारो मारी देखते हैं, मकारी और अयारी भी है, ये वो चीज़ें हैं जो शायद किसी नॉर्मल माशरे में नहीं होती। और हमारे लिए आज एक एजाज़ की बात है कि हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की, बल्कि पूरी कश्मीरी कौम की एक नामवर शख्सियत। आप माहिर कानूनदान हैं, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के आप चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं, और एक नज़रियाती पार्टी जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के आप सरबराह हैं। हमारा एक सरमाया है, एक हमारी फ़िक्री जो तहरीक है, हमारी जो फ़िक्री तारीख़ है, उसके ऐनी शाहिद भी हैं। जनाब जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। आपने एक हमारी जो तारीख़ है, ये सारी आपने ख़ुद देखी, हमारी अस्करी तारीख़ भी, हमारी सियासी तारीख़ भी, और जो हमारी अदलिया के मामला थे, ये भी आपकी नज़र में रहे। आपने बड़े तारीख़ी फ़ैसले भी दिए, लेकिन हम शायद माशरती तौर पर बहुत सारी ज़वाल पज़ीरियों का शिकार हो चुके हैं, और दूरियां और नफ़रतें इंतहा को पहुंची हुई हैं। आप मारूफ दानिश्वर हैं, तारीख़ी और जो हमारे मौजूदा जो हालात हाज़िरा है इस तराज़र में, आप इसको एक बीमारी समझते हैं? क्या इसका कोई इलाज मुमकिन है? आपने जो सवाल किया है, ये तो इस वक्त माशरे में इसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन बुनियादी तौर पर इंसान को जो अल्लाह ताला ने पैदा किया इस दुनिया में, इस कायनात में, तो इससे जो अज़मत दी है, अशरफ मखलूक कहा गया है इंसान को, कि तमाम कायनात के अंदर जितनी भी तख्लीक है अल्लाह मियाँ की, उसके अंदर सबसे अज़मत अगर किसी को है, एजाज़ इसको है, तो वो सिर्फ इंसान को है जी। तो इंसान लफ्ज़ जो है बज़ाते ही ये इस बात का आकाश है कि ये एक महज़्ज़ब, मुतमद्दन, बाअदब और बाअज़मत, और इसका बहुत आला ऊंचा मकाम है। लेकिन जो इस वक्त कैफियत जो आपके सवाल का ये वजह बनी है, वो ये है कि बिलखसूस मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहता हूँ, और आज़ाद कश्मीर लामाला इससे मुंसलिक है, तो इसमें ये भी शामिल है। लेकिन आदमी हालात जो हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इसमें वो ये है कि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो इंसान का मकाम है, और जो उसको मोहब्बत, प्यार जिससे जो अल्लाह ताला ने उसे सरशार किया है, जब उनकी कदर कीमत मिट जाए, उसका एहसास ख़त्म हो जाए, तो फिर लामाला जो है इनतात जो है, फिर इंसान जो है ज़वाल पज़ीर हो जाता है जी। और हमारी सोसाइटी जो है आज जो ज़वाल पज़ीर आपको मालूम होती है, जिसका एहसास आपके सवाल के अंदर भी है, उसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमने सच्चाई का साथ छोड़ दिया है। हमने सिर्फ हवस से ज़र और हवस से जा और हवस से ख्वाहिश का जो लिबादा है ओढ़ लिया है कि जो मेरी ख्वाहिश है उसका मैं मुस्तहिक़ हूँ या किसी बात का या ना हूँ, लेकिन वो पूरी होनी चाहिए। जो जायज़ है उसे छोड़कर नाजायज़ तरीका अख्तियार करना चाहिए। मेरी अनाज़िद जो है ना, वही सब मैं वही कहता हूँ, इसके ऊपर आता हूँ। और जो जहाँ अगर मोहब्बत कुर्बान करनी है, दोस्ती कुर्बान करनी है, रिश्तेदारी कुर्बान करनी है, तो कुर्बान कर दो इसको। लेकिन ये है कि जो अपनी ख्वाहिश है उसकी तकमील होनी चाहिए। ये एहसास जो है असल में ये क्यों पैदा हुआ, इसकी वजूहत सिर्फ ये नहीं है कि हर इंसान जो है वो इतना गिर गया है कि उसकी सोच जो है बहुत ही इस कदर अखीर हो गई है कि वो जनाब चाहता है कि मैं अपने हवस के लिए सारी चीज़ बातें कर लूँ। लेकिन असल में जब किसी माशरे में जो मेरिट होता है ना, जब वो ख़त्म कर दिया जाता है या उसकी परवाह नहीं की जाती, उसे हट दिया जाता है, फिर उसके अंदर यही खराबियाँ पैदा होती हैं। अब देखें ना, मसलन अगर आप इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि आपके अंदर अहलियत है और सलाहियत है और इल्मियत है कि आप इस अदारे में बैठकर मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, तो ये आपका हक बनता है। लेकिन अगर आपके अंदर इसकी अहलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है,
اور محض اس لیے کہ کیمرے کے سامنے اگر آپ کا فوٹو آ جائے گا، آپ کا نام آ جائے گا، آپ الٹے سیدھے جب سوال کریں گے تو میرا جواب جو ہے وہ بھی الٹا سیدھا ہو جائے گا. پھر اس سے معاشرے کے اندر ایک کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے جس میں کہ انسان جو ہے اس کے اندر پھر رونق بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر پھر غصہ بھی آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر رفتار جو ہیں ان کا احساس نہیں رہتا ہے، تو پھر معاشرے کے اندر بے روی ہو جاتی ہے. یعنی جب ہم ایک جو بیلنس جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، جب وہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس سے یہ تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آج ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں کوئی بھی عہدہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی خواہش پوری کرنے کے لیے، مثلا ایک آدمی جو ہے وہ جائز طریقے سے مثلا مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کر کے اپنے ہنر سے، اپنے فن سے وہ اتنا پیسہ کماتا ہے کہ وہ ایک مکان بھی اچھا بنا لیتا ہے، بچوں کو تعلیمی سے دلواتا ہے، اور اس کے بعد گاڑی بھی ہے، اور اس کا جو بیہیویئر ہے، برتاؤ ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کا احترام بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے. اس کا جو مقام ہوتا ہے جب ایک اور آدمی جس کے اندر وہ ہنر نہیں ہوتا، وہ تعلیم نہیں ہوتی، وہ اہلیت نہیں ہوتی، تو وہ جب دیکھتا ہے کہ جناب یہ آدمی تو اتنا پیسہ کما رہا ہے، سگے بھائیوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے، ایک خاندان میں یہ بات ہوتی ہے، پڑوسیوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے، تو پھر وہ کہے جناب مجھے بھی اتنا پیسہ کمانا چاہیے. اب ہنر تو نہیں ہے اس کے پاس، اہلیت تو نہیں ہے، لیکن وہ جائز طریقے سے پھر پیسہ نہیں کمائے گا، پھر وہ ناجائز حربے استعمال کرے گا. سر 9 نومبر کے پروگرام میں ہمارے ایک گیسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری فضاؤں میں ابھی اقبال کا شہین نہیں ہے، بلکہ حالات کی ان آندھیوں میں شاپر اڑ رہے ہیں. اور واقعی بجا فرمایا آپ نے کہ شہین کی جگہ تو شاپر آ گئے ہیں. آپ نے وہ جنریشن بھی دیکھی جس نے پاکستان بنایا، اور آپ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی آپ جیسے چند لوگ موجود ہیں کہ جو عینی شاہد ہیں تحریک پاکستان کے، جنہوں نے کشمیر کے سارے مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے. ایک سر آج کی جنریشن ہے، ہم لوگ ہیں کہ جو مایوسیوں کے گپ اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں. ایسا ایک ابہام ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. سر کون نکالے گا ان اندھیروں سے؟ نکالیں گے تو اصل میں ہماری جو نئی نسل ہے، چونکہ نئی نسل جو ہوتی ہے نا اس کے اندر سچائی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. جو پرانی نسل ہوتی ہے اس کے اندر حوث کا جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے اس کو. لیکن پاکستان میں بدقسمتی جو ہے، آپ جو کھل کر بات نہیں کر رہے ہیں، جو پاکستان کی سیاست کے اندر انعطاف ہے اس وقت، جو زوال ہے، اصل میں آپ کا اشارہ اسی طرف ہے. کیونکہ قومی رہنما جو ہوتے ہیں وہی قوم کو بناتے ہیں، صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور قوم کو آگے لے کر معراج پر بھی پہنچاتے ہیں، عروج پر پہنچاتے ہیں. جن لوگوں نے پاکستان بنایا ہے، قائد اعظم حمد جناح جو تھی، ان کے جو ساتھی تھے، آپ دیکھیں ان کا کردار کیا تھا. یعنی ان کا کردار یہ تھا کہ وہ سچائی کی بات کرتے تھے اور سچ بات بولتے تھے. یہ بڑا عام لوگ جو ہیں، لوگوں کے اندر علم میں بات ہے. جناب کے ایک قائد اعظم کی دفعہ پشاور میں جلسے میں تقریر کر رہے تھے انگریزی میں، تو ایک وہاں پٹھان ان پڑھ جو تھا وہ رو رہا تھا. تو کسی نے کہا بھی آپ انگریزی سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ انگریزی نہیں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو ابھی یہ بات کر رہا ہے سچ کر رہا ہے. اب دیکھیں اتنا اعتماد ہے، اور اعتماد کیوں ہے؟ کیونکہ قائد اعظم نے کبھی اپنی قوم کا اعتماد جو ہے اس کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی تھی. یعنی کبھی بد اعتمادی کی کیفیت پیدا نہیں ہونے دی تھی. آج آپ کے اندر کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو آپ کے صف اول میں ہیں، جو نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں یا قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ دعوے وہ کرتے ہیں جو صدیوں میں کوئی بھی ان جیسا آدمی جو ان کو پورا نہیں کر سکتا ہے. اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. مثلا ایک لیڈر جو ہے وہ برسر اقتدار ہے کسی ریاست کے حصے میں، کسی صوبے میں یا کسی مرکز میں، لیکن وہ جناب بڑے بلند دعوے کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ. اگر جب اقتدار ہے ایک صوبے میں، وہاں پر وہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا، پھر ملک کی کیفیت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں جناب یہاں پر دودھ کی نہریں بہا دوں، بھائی دودھ لائے گا کہاں سے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کے پاس وسائل ہیں کہ کہاں سے دودھ لائے گا، لوگوں کو روٹی کہاں سے دے گا؟ وسائل ہیں، اس کے پاس اہلیت ہے، صلاحیت ہے. تو جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جب جھوٹ جو ہے سچائی پر چھا جاتا ہے تو پھر قوم کے اندر ایک کیفیت ایسی نفسیاتی پیدا ہوتی ہے کہ قوم کے اندر جناب وہ نفسیات جو ان کی ہے وہ بیماری بن جاتی ہے، اور بیماری جو ہے مایوسی میں بدل جاتی ہے. مایوسی جو ہے اصل میں یہ انتہا ہے. ہمیں تو یہ سبق سکھایا کہ مسلمان کو کبھی مایوس نہ ہونا. مایوسی جو ہے یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے بات. تو جب ہم مسلمان بھی ہیں، ہمارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، سچ بات کہنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو تم عہد کرو اسے تم نبھاؤ، پورا کرو. خواہ کسی دشمن سے بھی عہد کرو
اسے تم نے توڑنا نہیں ہے، اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے. ہمارے لوگ جو جن لوگوں کو آپ نے آگے کیا ہوا ہے یا آگے آ گئے ہیں، یہ جن لوگوں نے ان کو آگے لایا ہے، یہ سارے بناوٹی لوگ ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ جینون نہیں ہیں. اب دیکھنا پاکستان کی سیاست جو ہے وہ قائد اعظم سے شروع ہوئی، ضیاء علی خان پر ختم ہو گئی. اس کے بعد سیاستدان اس ملک میں رہائی کو نہیں ہے. یعنی آخری سیاستدان جو تھا وہ سہروردی تھا. سہروردی کے بعد جتنے لوگ، غلام احمد وہ بیوروکریٹ تھا، چودھری محمد علی بیوروکریٹ تھا، سکندر مرزا بیوروکریٹ تھا، ایوب خان بیوروکریٹ تھا، یحییٰ خان بیوروکریٹ تھا. اس کے بعد جناب ضیاء الحق صاحب آ گئے، وہ بیوروکریٹ تھے. ان کے جتنے بھی جرنیل آپ کے ہیں یا جتنے بھی جرنیلوں کے لیے میں وہی کہتا ہوں، جتنے بھی جرنیل ہیں جب انہوں نے خود سیاستدان پیدا کیے، ان کو آگے لایا، جب ان کی توقعات پورا نہیں اترتے ہیں پھر اس کو ریپلیس کرتے ہیں. جب وہ ریپلیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے پھر جناب ناجائز رویے استعمال کرتے ہیں، پھر وہ انڈائریکٹلی جناب سازشیں تیار کرتے ہیں. پاکستان جو ہے یہ 1958 سے لے کر اس وقت تک پاور ہنگری قوتیں جو ہیں، جو اقتدار پرست قوتیں ہیں، یہ ان کی سازشوں کا شکار ہے. اور آپ کے اندر 20 کروڑ جو مسلمان ہیں یہاں پر پاکستان میں عوام رہتے ہیں، ان کے اندر بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، ان کے اندر ایماندار لوگ بھی ہیں، ان کے اندر بہت جرأت مند لوگ بھی ہیں. لیکن یہ ایسا مافیا بن گیا ہے جس میں وہ عدلیہ میں بھی شامل ہے، فوج میں بھی شامل ہے، وہ جناب انتظامیہ میں بھی شامل ہے، وہ تاجروں میں بھی شامل ہے. اس مافیا کی بڑی جڑیں ہیں. تو اس مافیا کے خلاف جناب آپ کو ایسے ہی کھڑا ہونا پڑے گا جیسے ہندو کانگریس اور برٹش امپائر کے خلاف قائد اعظم کھڑا ہوا تھا. یعنی پاکستان کے اندر ایک اور تحریک آزادی کی ضرورت ہے. جسٹس عبدالمجید ملک صاحب، آپ ایک سکالر ہیں، آپ دانشور ہیں، آپ سے حکومت پاکستان بھی رہنمائی لیتی ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ ٹکراؤ تو رہا فوج، عدلیہ اور سیاستدانوں میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کے اس ٹکراؤ سے تحریک آزادی کشمیر بھی متاثر ہوئی؟ تحریک آزادی کشمیر تو جناب اس دن متاثر ہو گئی تھی جب کہ قائد اعظم کی منشاء کے خلاف ہندو کانگریس نے انگریز کے ساتھ مل کر یہاں پر ایک بہت بڑا بنامنا کھیل کھیلا تھا. ہندوستان کی فوج داخل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد UN میں سیکیورٹی کونسل میں ہم نے ایک حق جو ہے اس کو تسلیم کروایا کہ جموں کشمیر کے عوام کا یہ حق حاصل ہے کہ یہاں پر رائے شماری ہونی چاہیے. لیکن وہ اس چیز کا شکار ہو گئی کہ پاکستان میں جب ضیاء علی خان صاحب شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد اس ملک کے اندر سیاسی استحکام رہا ہی نہیں ہے. وہ سیاسی عدم استحکام جو ہے اس نے تحریک آزادی کشمیر کو متاثر کیا. اور دیکھیں ہندوستان کا کشمیر میں کوئی کیس نہیں بنتا تھا. ہندوستان نے خود کئی وعدے کیے، سیکیورٹی کونسل میں وعدے کیے، سیکیورٹی کونسل کے باہر وعدے کیے، خط و خطابت کی پاکستان کے ساتھ کہ جموں کشمیر کے اندر جموں کشمیر کے عوام جو ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے ہندوستان کو قبول ہوگا. آج ہندوستان تو کشمیر کا مالک بنا ہوا ہے، اب تو وہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے. تو یہ اصل میں پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام اور جو قیادت تھی ہماری اس کی نااہلی، لاپرواہی، سستی، اور آج دن تک یہ بدسلوک قائم ہے. یعنی آج بھی پاکستان کی کشمیر کے اوپر پالیسی جو ہے بڑی کمزور پالیسی ہے. اس میں مجھے کوئی شعور نظر نہیں آتا ہے. اس میں اسے مجھے اس پالیسی میں مجھے کوئی روشنی نظر نہیں آتی ہے اس میں. اور یہ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ مایوس ہیں، اور جو کشمیر سے متعلق جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے بیوروکریسی میں، وہ کبھی اس کو نہ تقسیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیں نا پرویز مشرف نے تقسیم کا فارمولہ پیش کر دیا. اب ہندوستان اسی کو جناب آگے بڑھا رہا ہے. ابھی آپ کبھی گلگت کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، کبھی آزاد کشمیر کے اختیارات آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے ہندوستان کے جو کیس ہے مضبوط ہوتا ہے، پاکستان کا کیس کمزور ہوتا ہے. پاکستان کے اندر جس کا احساس نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو بات، وہ آپ کا سوال مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ذرائع ہے اس کا تمام دارومدار انحصار جو ہے کشمیر کی دریاؤں کے اوپر ہے ہمیشہ سے رہا. اور ہندوستان جو ہے ایوب خان جو سے سنتاس معاہدہ کیا ہے، اس نے ہندوستان کو جو یہ حق دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی دریاؤں پر پانی پر بجلی گھر بنائے، تو اس نے یہ بڑا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ. اب ہندوستان کے اندر جو معاہدہ ہے سنتاس معاہدہ جو ہے اس کو آپ پڑھیں، میرے پاس موجود ہے. اس میں ہندوستان کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ کتنے بجلی گھر بنائے گا. وہ 2 بنائے گا، 4 بنائے گا، 6 گھر بنائے گا، ان لمیٹڈ. اب ہندوستان جو ہے اس کے منصوبے جو ہیں وہ جناب جان کیری جو تھے وہاں فارن سیکرٹری ان کے امریکہ کے، اس نے سینٹ میں تقریر کی، پچھلے سال کی بات ہے. اس نے کہا کہ مستقبل میں جو ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوگی وہ کشمیر کی دریاؤں کے پانی کے اوپر ہوگی.
تو پاکستان کے اندر جو کمزور قیادت آئی اس نے اپنے حقوق جو ہے وہ خود ہندوستان کے حوالے کر دیے. اب سندھ آز معاہدے کے تحت جناب دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اس نے ہندوستان کے قبضے کو جائز مان لیا. جائز مانا تبھی ہندوستان وہاں بجلی گھر بنا سکتا ہے, اگر قبضہ جائز نہیں ہے پھر بجلی گھر بنا نہیں سکتا ہے. تو میں حیران ہوں کہ جھگڑا تو کیوں تھا وہ ستلج اور بیاس کے پانی کا تھا, تو اس میں کشمیری دریاؤں کے اوپر بھی جناب اس نے جناب سارا فیصلہ کروا کر کشمیر کے لوگوں کو پوچھے نہیں ہے. اب کشمیر کے دریاؤں کے اوپر پہلا حق جو ہے کشمیر کے عوام کا ہے, لیکن وی آر ناٹ پارٹی دیئر, ہمیں کسی نے پوچھا نہیں ہے. اور ایک طرف تو یہ دہشت گردی جاری ہے, یعنی جو آپ فرما رہے ہیں وہ شرک کا منظرنامہ وہ یہ ہے, اور دوسری طرف ہمارا وکیل جو ہے, ہمارا بڑا بھائی, پاکستان سے بڑی توقعات ہیں کشمیریوں کو, ہمارے جسم کا حصہ ہے, کوئی کشمیری کبھی پاکستان کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا. وہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک مشاعرہ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو شعر سنا کے بے عزت کر رہے ہیں, اور یعنی ابھی ہمارے وہ تینوں کردار جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں, عدلیہ بھی, فوج بھی, سیاستدان بھی. کوئی بے شک ڈرتے ہوئے ان کا نام نہ لے, لیکن جو موجودہ صورتحال ہے, کیا جمہوریت کی چادر اوڑھ کے ہم ایک دوسرے کو اس طرح پتھر مار سکتے ہیں؟ میں نے جو پہلے بات کی تھی حافظ اقتدار جو ہے اصل میں یہ سارا وہی ڈرامہ ہو رہا ہے نا. اب دیکھیں جناب مثلا یہاں الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس وقت پاکستان میں ہے, جیسے بھی الیکشن ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن الیکشن جب ہو گئے ان کے تحت جناب طے ہو گیا کہ جناب فلاں پرائم منسٹر ہے. اب اس کو نکالنے کا اصول جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ جناب اگر کوئی آدمی کرپٹ ہے اسے نہیں پوچھنا چاہیے, میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی جناب ہے اس کی پالیسی غلط ہے اسے نہیں پوچھنا چاہیے, لیکن پوچھنے کا فورم موجود ہے. مثلا پارلیمنٹ ہے پاکستان کی, سب سے بڑا جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اس پارلیمنٹ کے اندر ساری باتیں جو ہیں جواب دہی ہونی چاہیے اس میں, لیکن وہاں جواب دہی نہیں ہوتی ہے. پھر پرابلم یہ بھی ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اس پارلیمنٹ میں, مثلا پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں جاتا ہی نہیں ہے, یہ ان کا بھی ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس میں بڑی آمریت ہے, آنا ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے اگر پارلیمنٹ میں آپ جاتے نہیں, پھر پارلیمنٹ بنائی کس لیے آپ نے؟ ہر چیز کا جناب جو سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے پہلا آپ کا آئین ہوتا ہے, اور آئین کے تحت جو بڑا ادارہ ہوتا ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے بعد پھر آپ کی عدلیہ ہوتی ہے. فوج جو ہے یہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہے, یہ گورنمنٹ کے تحت اس کا کام صرف سیکورٹی ڈیفینس ہوتا ہے, اس کا کام نہ سیاست ہوتی ہے نہ اس کا کام عدالت کے فیصلے جو اس میں مداخلت ہوتی ہے اس میں. تو اصل میں یہاں ساری ہر بات جو ہے وہ الٹی ہے. اب آپ کے کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ جناب دنیا ساری کے جتنے سفیر ہیں ان سے ملتے ہیں, وہ سارے جناب لوگوں کے جتنے پریزیڈنٹ ہیں پرائم منسٹر ان سے بھی ملتے ہیں. دنیا ساری کا کوئی پرائم, مجھے بتائیں آپ کمانڈر ان چیف, سب سے بڑی گورنمنٹ جناب ہے جو جمہوریت اس وقت جو ہے امریکہ کی ہے, اس کے بعد برطانیہ کے جناب کہتے ہیں مدر آف ڈیموکریسی ہے. مجھے بتائیں آپ کمانڈر ان چیف جا کر ملتا ہے کسی سربراہ یا حکومت سے؟ یعنی ہمارے سامنے مثالیں موجود, لیکن آپ کی ساری باتیں جو ہیں ایک ادارہ جو ماتحت ہے جس کے اسی کے اوپر وہ حکومت کر رہا ہے. تو اصل میں یہ ساری جو ہے افراتفری کی کیفیت ہے, لیکن یہ نہ پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہے نہ ان اداروں کی اپنی سلامتی کے لیے یا مضبوط کے لیے بہتر ہے. میں کہتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے, میں یہاں میرپور میں بیٹھا ہوا ہوں, ہم ان کے ایڈوائزر نہیں ہیں, لیکن جو میں یہاں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود جس ٹہنی پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ سب ادارے یہ اسی کو کاٹ رہے ہیں اور یہ نہیں کھلا جائے گی. تو کیا یہ ہمارا قومی پاگل پن نہیں ہے جو گزشتہ کم از کم 50 سالوں سے جاری ہے؟ اب یہ جو کوئی مولوی فتویٰ دے سکتا ہے, میں مولوی نہیں ہوں, یا چیف جسٹس جو ہیں نثار صاحب دے سکتے ہیں فتویٰ, چونکہ ان کو اختیار اصل ہے, لیکن میں ایک رائے دے سکتا ہوں. میری رائے میں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. نہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے, نہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے, نہ یہ پاکستان میں جو مقتدر جتنے بھی طبقے ہیں یا جتنے بھی شعبے ہیں یا جتنی بھی قوتیں ہیں نہ ان کے حق میں ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے. پاکستان جو ہے یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اور اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ انعام جو ہے یہ ایسی ہے جیسے کسی کمار کو جو گدھے کا مالک تھا اس کو جناب کوئی ایک ملا تھا, ہیرا ملا تھا, تو اس نے جناب اس کو رسی میں باندھ کر گدھے کے گلے میں ڈال دیا تھا. پاکستان کی اتنی بڑی اہمیت ہے, یعنی خوش قسمتی سے یہ دنیا کے اس جغرافیائی حصے میں واقع ہے کہ تمام دنیا کے راستے جو ہیں پاکستان سے گزرتے ہیں. ترقی کے راستے بھی, تجارت کے راستے بھی, طاقت کے راستے بھی, ہر چیزیں جو ہیں پاکستان سے گزر رہی. لیکن پاکستان کے جو اس وقت دعوے دار ہیں, جو قیادت ہے, جو مقتدر حلقے ہیں, میرا خیال ہے ان کو اس بات کا بہت کم احساس ہے. جی ناظرین, ہمارا پروگرام جاری ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف جسٹس ریٹائر عبد المجید ملک صاحب.
ان سے ایک دو باتیں اور بھی کرنی ہیں، لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف جسٹس ریٹائرڈ عبد المجید ملک صاحب. ہم نے ان کی بڑی فکری گفتگو سنی اور جب بھی ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ملک صاحب آپ یہ بتائیے، کیا جمہوریت ہمیں راس آتی ہے اور کیا ہمارا جمہوری مزاج ہے یا پھر وہی یعنی کسی کو ہم کافر قرار دیتے ہیں، کسی کو غدار قرار دیتے ہیں، کسی کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہیں، اور جب ہم سب کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سب کے سب مجرم ہیں. نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں جو آپ نے سوال کیا ہے، پہلی بات جو ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، پھر قرآن حکیم کے اوپر ہے، پھر حدیث کے اوپر ہے. پھر ہمارے جو امام گزرے ہیں، بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کے تمام جتنے تجربات ہیں، ان کی جتنی بھی فکری باتیں ہیں، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے. اصل میں جمہوریت جو ہے یہ تو مسلمان کا ورثہ ہے جی، اور جمہوریت سے انکار کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو آپ اسلام کے جناب جو بنیادی مسئلے ہیں، بنیادی بات اس سے انکار کرنے والی بات ہے. لہٰذا جمہوریت کو ہمیشہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مسلمان اس قابل نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس دور کے مسلمان اس قابل نہیں ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جمہوریت جو ہے اصل میں یہ معراج ہے انسانیت کی، کیونکہ اس میں انسانی رائے جو ہے اس کا یہ کسوٹی ہے انسانی رائے کی، اور انسانی رائے سے ہی جو کائنات ہے اس کے اندر اصلاح ہوتی ہے، فلاح و بہبود ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، انسانیت جو ہے معراج پر پہنچتی ہے. تو اس لیے جمہوریت جو ہے یہ تو بنیادی بات ہے. اب دوسری بات میں آپ کو سمجھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس کو آپ پاکستان بھی کہتے ہیں یا آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کی بنیاد ہے جمہوریت کے اوپر جی. اب دیکھیں نا، یہ جو پاکستان بنا ہے یہ بنا ہے حق خدا رادیت کے اوپر. حق خدا رادیت جو ہے یہ جمہوریت ہے. اگر جمہوریت نہ ہو تو پھر یہ آپ کا حق نہیں ہے جی. تو جب پاکستان ہمارے وجود میں ہی حق خدا رادیت پر آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اساس بنیاد جو ہے وہ جمہوریت ہے. اب اس کو جمہوریت پر چلایا نہیں جاتا ہے تو اس سے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے جناب کہ جمہوریت جو ہے وہ ہمارا مزاج نہیں ہے، جمہوریت جو ہے یہ ہماری خصلت نہیں ہے، یا ہم نے اللہ تعالیٰ نے ودیعت نہیں کی ہے. وہ ہے ساری بیماری. اور یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے، اگر جمہوریت آپ کے اندر نہ ہو پھر آپ یہ سوال ہی نہیں اٹھائیں گے. یعنی یہ آپ کا شعور جو بول رہا ہے نا کہ جمہوریت جناب ناکام کیوں ہے، جمہوریت کے اوپر جناب عارف کیوں آتا ہے، جمہوریت جو ہے یہ خلط مت، یہ آپ کا شعور ہی اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ آپ کے اندر جمہوریت ہے جی. تو آپ جمہوریت کو چاہتے ہیں، جمہوریت یہاں پر ہونی چاہیے. اب یہ بنیادی بات کیا ہوگی جی. اب پاکستان میں جو میں نے پہلے مثال آپ کو دی تھی، وہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ حوث اقتدار جی. جو حوث اقتدار ہے وہ اصل میں جو انسان کی اقتدار میں آ کر ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا جی. یہ جو فرائض ہوتے ہیں آپ کے اوپر، فرائض منصبی جس کو ہم کہتے ہیں، جب ان سے آدمی بالکل لاپرواہ ہو کر، مبرہ ہو کر، ان کو پسے پیٹ ڈال کر حکومت کرنے کا انداز اختیار کرتا ہے، تو پھر جناب اس میں جمہوریت کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. پھر اس میں اس انسان کی ذاتی سوچ جو ہے وہ حکمران بن جاتی ہے. پھر ذاتی سوچ میں اس کے جناب ذاتی ترجیحات جو ہیں وہ فطریت ہو جاتی ہیں. پھر ذاتی ترجیحات میں اس کی ذاتیات جو آتی ہیں، پسند ناپسند کی، وہ آ جاتی ہیں. آج پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اصل میں جمہوریت کے اصول کو چھوڑ کر اپنی انا، اپنی سوادید، اپنی ذات پسند کو ہم نے فوقیت دے کر تمام اصول، سچائی کا اصول، میرٹ کا اصول، اہلیت کا اصول، صلاحیت کا اصول، علمیت کا اصول، شعور کا اصول، سب کو ہم نے بکسے میں بند کر دیا ہے جی. اور ہم کہتے ہیں جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے جناب وہ قانون ہے جی. اب دیکھیں نا، زیادہ اکثر نانے کی بات ہے کہ جناب بات چلی کہ یہ آئین کی، تو انہوں نے کہا آئین کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ مشرف صاحب نے بھی کہا، مشرف نے بھی یہی بات کہی. ہمارے یہاں اقدار سردار کیوں صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جب وہ نئے صدر بنے تھے، ان کا بھائی صدر میں ہوں، میرے منہ سے بات نہیں دی، وہ قانون ہے اس میں. اب دیکھیں نا، یہ جہالت ہے، اصل میں ایک جہالت ہے، اور نمبر 2 اس میں خود پسندی ہے، انانیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اس میں تکبر بھی آ جاتا ہے اس میں. تو یہ اصل میں تمام قدریں ہیں جو برائی کی قدریں ہیں، جو اچھائی کی، سلامتی کی، صلاحیت کی،
اور فلاح کی اصلاح کی قدر نہیں ہے اس میں. تو جب ہم باوجود اس کے دیکھیں نا یہاں پر آپ کیا تولتے نہیں ہیں گنتے ہیں یہاں پر. اب یہاں پر اتنی پیدا ہو گئی تعصبات پیدا ہو گئی, کہیں جناب رشتہ داری کا تعصب ہے, کہیں جناب پڑوس کا تعصب ہے, کہیں قبیلے کا تعصب ہے, کہیں علاقے کا تعصب ہے, کہیں دولت کا تعصب ہے. اور دولت کے نظر تو آپ دیکھیں آپ پاکستان میں اسمگلنگ بھی جائز ہے, جی ٹھیک ہے بات, ملاوٹ بھی جائز ہے. اب یہ اوپر کی ہم بات کر چکے ہیں, اب تھوڑا سا نیچے ہم آتے ہیں. لوگ شرط لگا دودھ آپ تھوڑا سا ہم نیچے آتے ہیں. وہ اوپر تو حکومت کی بات ہے, اب یہاں عوام پر آتے ہیں. جی بالکل فرق ڈالتے ہیں. ایک جناب آدمی ہے وہ بھینس ہے, اس نے کھیلے 2 یا 4 جناب غریب آدمی ہے, وہ دودھ بیچ کر گزارا کرتا ہے. اب دودھ جو ہے اس میں جناب پانی زیادہ ملاتا ہے, بے ایمان تو وہ بھی ہو گیا. ایک آدمی ہے جناب وہ مسالہ فروخت کر رہا ہے, مسالوں میں ملاوٹ کر رہا ہے, بے ایمان تو وہ بھی ہو گیا. ایک آدمی ہے جناب وہ پیمائش کرتا ہے, کسی کپڑا جناب اب بیچ دیتا ہے, اس میں جناب 1-2 انچ کی جناب کمی کر دیتا ہے جناب ایسے تیزی کے ساتھ, آپ کو پتہ نہیں چلتا بے ایمانی وہ بھی کر رہا ہے اس میں. اب دیکھیں ہماری سوسائٹی میں لوگوں نے گدھے بھی کھلا دیے, کتے بھی کھلا دیے, بلیاں بھی کھلا دی, حرام چیزیں جو تھی وہ مسلمانوں کے جائز کر کے کھلا دی. کس لیے؟ دولت کے حفظ کے لیے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اور مسلمان نے مسلمان کا خون بھی کیا. او کیوں خون تو ہے بد ہے, خون تو پہلے دن سے جاری اس میں, میں اس میں نہیں جاتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اصل میں یہ ہم کہتے ہیں برائی آ گئی ہے. یہ برائی دیکھیں ہر انسان میں ہے. یعنی ہم اگر 8 گھنٹے کام کرنے کی جناب ہم تنخواہ لیتے ہیں, ہم وہاں جناب 2 گھنٹے کام نہیں کرتے ہیں. دفتر میں ہم جناب 4 گھنٹے لیٹ آتے ہیں, وہاں آ کر ہم چائے پیتے ہیں, وہاں آ کر جناب ہمارے دوست بیٹھ جاتے ہیں. لوگوں کی فائدے آپ دیکھیں نا, عدالتیں بڑی سب سے بڑی جناب اعلیٰ عدالتیں ہیں. آپ ہماری سپریم کورٹ جج صاحبان بڑی تقریریں کرتے ہیں اور بڑے فتوے دیتے ہیں عام لوگوں کو بتاتے ہیں, جو اہل مقدمات ہوتے ہیں جس میں منسٹر بھی ہوں, پریزیڈنٹ بھی ہو, پرائم منسٹر بھی ہو, فوج بھی ہو, جو بھی ہو. لیکن خود ان کے اپنے ہاں 25 سال سے مقدمے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. 19 سال کے بعد ایک آدمی جیل سے بری ہو کر نکلتا ہے, 19 سال سے جیل میں گزارے ہیں اور ثابت یہ ہوا کہ جناب بے گناہ تھا. اب جو 19 سال اس نے عدالت میں کیس پینڈنگ رہا ہے اور وہ جیل میں آدمی بند رہا ہے, اپنی عدالت کی جس نے کمائی نہیں کی ہے, اپنے تمام خاندان سے وہ جناب لگ رہا ہے, اس کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ عدلیہ ہماری جو ہے وہ بددیانت ہے. اس میں بددیانتی یہ ہے کہ وہ بر وقت کام نہیں کرتے ہیں, جلدی مقدمے نپٹاتے نہیں ہیں, یہ بھی بددیانتی ہے اس میں. پھر جناب جتنا وہ تنخواہ لیتے ہیں, جتنی مراد لیتے ہیں, اتنا کام نہیں کرتے ہیں, تقریریں زیادہ کرتے ہیں, فیصلے غلط کرتے ہیں, پھر اس میں سفارشیں بھی آ جاتی ہیں, پھر اس میں جناب ان کے کہیں لوگ جو ملازم ہوتے ہیں ان کے یہاں پروموشن کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ججوں کی پروموشن کا مسئلہ, ان کے رشتہ داروں کا کسی اور سروس میں ہوتے ہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں اصل میں جو ہم نے حل دیتے ہیں نا, جب کسی بھی سروس میں جاتے ہیں. مثلا میں جب جج بناؤں, میں نے حل دیا جی میں صحیح انصاف کروں گا قانون کے مطابق, تو مجھے صحیح انصاف کرنا چاہیے اور انصاف جلدی دینا چاہیے, اس پر سو نہیں جانا چاہیے. ہمارے کئی ملازم ہوتے ہیں بڑے آنےسٹ ہوتے ہیں, یہ رشوت نہیں لیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے, فائلیں نکالتے ہیں. اب دیکھنا ہمارے سسٹم یہ ہے کہ آپ کا چھوٹا سا کام ہے, آپ کو اپنی فائل خود لے کر جانا پڑتا ہے ہر آفس میں, اور جناب اس کو اگر آپ باثر ہیں تو آپ لا سکتے ہیں, اگر آپ بے اثر ہیں آپ کی فائل آپ کے ہاتھ میں رہ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوور آل ذمہ داری بنتی ہے قیادت کی. 2 قسم کی قیادت ہے, مذہبی قیادت, روحانی قیادت, اور جناب دنیا دار کی قیادت, سیاسی قیادت. سیاسی قیادت کہیں یا جیسے جس شعبے میں حالت میں جو قائد ہو, مثلا میں چیف جسٹس میں اپنے شعبے کا قائد ہوں, تو یہ قیادت جو ہے اصل جب تک وہ ایماندار نہیں ہوگی, اور قیادت ایماندار تب ہوگی جب اس کے اندر صلاحیت ہوگی. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو آدمی جس عہدے کا اہلیت رکھتا ہو نا اس کو وہاں جانا چاہیے. آج ہم اوس میں یعنی ایک آدمی ایڈمنسٹریشن جانتا ہی نہیں ہے, اسے آپ جناب اسمبلی ممبر بنا دیتے ہیں, وہ لیجسلیشن کا کام نہیں جانتا ہے, وہ ایم این اے بن جاتا ہے اس میں. پھر جب پھر وہاں جناب کیا کرتا ہے, اسکیموں کے پیسے دیتا ہے جناب کھانے کے لیے, بے ایمانی کرنے کے لیے. بھائی جو لیجسلیٹر ہے, جو قانون ساز اسمبلی کا ممبر ہے, اسے قانون سازی کرنی ہے. جسے گورنمنٹ کا کام کرنا ہے وہ لوگ گورنمنٹ کرتی ہے. لیکن یہاں سب گورنمنٹ ہے, یہاں سب جناب اس میں اس معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے. اور اصلاح جو ہے وہ انسان کے اپنے کردار کا نمونہ جو ہوتا ہے نا, جب مثلا میں جس شعبے میں ہوں مجھے وہاں اپنا نمونہ پیش کرنا چاہیے. جب میں نمونہ پیش کروں گا تب میرے یقین ہے, آپ دیکھیں جب جتنا سام لوگ رہے, اگر آئے لوگ اس کی تعریفی کرتے ہیں جناب کہ بڑا اچھا دور تھا, اس لیے کہ ہمارے جو لوگ تھے, ہم جتنے لوگ تھے, جب چیف جسٹس آنےسٹ ہوگا
اس کا جناب سیکٹری بھی آنےسٹ ہوگا, اس کا کلرک بھی آنےسٹ ہوگا, اس کا جو قاصد ہے وہ بھی آنےسٹ ہوگا, نیچے ماتحت جو عدلیہ ہے وہ بھی آنےسٹ ہوگی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اوپر بیٹھا وہ آنےسٹ آدمی ہے, اوپر بیٹھا کھانے والا ہوتا ہے. بےایمانی, آپ نے بڑی زبردست وضاحت سے بات کی. یہ بےایمانی بھی اب نارمل ہونے کی ایک نشانی ہے. یہ اصل میں آپ عدلیہ کے سر بڑے اعلیٰ منصب پہ آپ فائز رہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا کوئی معزز جج صاحب سزا دینے کا چلو اختیار رکھتے ہیں, کسی کو بے توقیر کر سکتا ہے, کسی کو گالی دے سکتا ہے؟ نہیں, عزت نفس جو ہے نا, سمجھ سب بڑی امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اچھا آپ نے سوال کی ہے. ہر انسان جو ہے, زیرو جو ہے انسان جو ہے, اس کے اندر جو چیز سب سے بڑی عام ترین ہے وہ اس کی عزت نفس ہے. ان پڑھ ہے اس کی عزت نفس, چھوٹا ہے اس کی عزت نفس, بڑا ہے اس کی عزت نفس, بیمار ہے اس کی عزت نفس, سائر ہے اس کی عزت نفس جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اونچا مقام دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ کسی کی بھی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, میں اس گناہ کبیرہ میں شامل کرتا ہوں. یعنی آپ کا بھائی ہو, آپ کا بیٹا ہو, اس کی بھی عزت نفس ہے. یعنی ہمیں تو اسلام کی بھی ہے, ہر چیز کی ملزم جو ہے اس کی بڑی عزت نفس. یہ ہے نا, جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملتی ہے, لیکن اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سزا جو ہے اس میں عزت نفس جو ہے اس کی توقیر جو ہے وہ شامل نہیں ہے. سزا جو ہے وہ یہ کہ آپ سے قید کر دیں, اسے مشقت آپ دے دیں, سزا یہ ہے, اسے پھانسی دے دیں آپ, سزا اسے گال نہیں دے سکتے آپ, اس کی ماں کی توہین نہیں کر سکتے آپ, اس کے باپ کی توہین نہیں کر سکتے آپ. تو عزت نفس جو ہے, جو میرے اپنی جو ہے نا تربیت, میں بتاؤں آپ کو کہ میں اپنے بیٹوں کو بھی صاف کر کے, اپنے سیکٹری کو بھی صاف کر کے, اب میں یہاں پہ بات کرتا ہوں, میرے جو جونیئر ہیں, میرے جو کلرک ہیں, میں ان کو منشی صاحب کر کے بلاتا ہوں, اور ہمیشہ جب میں ان کو احترام دوں گا تو مجھے دگنا احترام دیں گے. ایک طرف سر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں گالم گلوچ ہے, الزام تراشی, کیچڑ اچھال رہے ہیں سیاستدان بھی, سارے ادارے بھی. دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ پوری کنٹرول لائن پر اور جو ہماری بین الاقوامی سرحد ہے وہاں بھی بھارت ایک دباؤ بڑھا رہا ہے, خلاف ورزیاں کر رہا ہے, فائرنگ کر رہا ہے, اور آپ فرما چکے ہیں کہ دریاؤں کو بھی چوری کر رہا ہے. کیا اس اپنے قومی پاگل پنے میں ہم ان ذمہ داریوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں؟ کہیں غافل تو نہیں بارڈر سے؟ نہیں, غافل نہیں ہے, میں یہ نہیں کہوں گا غافل ہے تو الرٹ, اس میں کوئی شکل ویواد نہیں ہے. ہماری فوج بہت الرٹ ہے, لیکن نا اس میں فوج میں 3-4 شعبے ہوتے ہیں نا. اصل میں امپارٹنٹ آدمی وہ ہوتا ہے جو وہاں آخری بنکر میں بیٹھا ہے. مجھے شوق تھا جب میں گیا تھا تو میں تمام جتنا بارڈر نا ہمارا وہاں سے لے کر نا توبہ سے لے کر میں بمبر تک تمام بارڈر پر فرنٹ لائن پر میں گیا ہوں. تو میں جب ایک دفعہ عباس پور سے وہ میدان پوسٹ ہے وہاں پر, کیونکہ پونچھ شہر اور عباس پور کے درمیان اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو سب میدان پلیٹ بالکل ویلی ہے, وہ چھوٹی سی دریا ہے تو اس میں بہتا ہے, اس میں تو اس کو میدان پوسٹ وہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا میں میدان پوسٹ میں جاؤں گا, تو فوج والے نے وہاں بڑا منع کیا, اس نے سوال پہ تو وہاں تو نہ 15 گز کے فاصلے پر دشمن کی پوسٹ ہے, تو وہ کوئی بات کر دیں تو آپ کچھ مسا ہو سکتا ہے. لیکن میں گیا وہاں پر اکیلا, وہ پیچھے دعائیں کرتے رہے میرے لیے. جو سپاہی ہمارا وہاں کھڑا تھا, جب اس نے مجھے دیکھا اس کا رنگ بھی اڑ گیا, ویسے پیلا پڑ گیا, پتہ نہیں کچھ مسا نہ ہو جائے. تو مجھے دشمن کے وہاں جو تھے نا بنکر, وہاں سے سارے سکھ جو تھے ان کے وہاں پلٹون, وہ سارے باہر آ کر دیکھ رہے. میں تھا خاکی پینٹ خاکی کے قمیض میں تھا, تو انہوں نے کو فوجی نہر آ گئے تھے, تو تھا بھی اس کا جوان جناب بالکل کا ٹھیک تھا. تو وہ سارے لوگ باہر آ گئے. وہ جو ہمارا جوان تھا وہ تھوڑا پریشان ہو گیا. میں نے اس کا پریشان مت ہو, میں صرف 10 منٹ آپ کے ساتھ بات نہیں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں جب دشمن کی ہر چیز کے سامنے کھڑے ہو, تمہارے اندر کتنی جرت ہے, کتنا حوصلہ ہے اور کتنا کانفیڈینس ہے. تو میں نے اس سے وہاں پر میں جناب وہاں 5 منٹ تھا, میں 15 منٹ وہاں رہا, اور 15 منٹ وہ کھڑے وہاں مجھے دیکھتے رہے وہاں. تو اس کے بعد میں وہاں سے جب واپس آیا تو فوج والے جو پیچھے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کو صحیح سلامت. اصل بات جو ہے وہ یہ, میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ہے نا لائن آف کنٹرول, اس میں میٹر آپ کا جرنیل نہیں کرتا ہے, اس میں میٹر آپ کا بریگیڈیئر نہیں کرتا, اس میں میٹر وہ کرتا ہے سپاہی ہمارا جو وہاں سینہ تان کر وہاں کھڑا ہے, مورچے میں موجود ہے. جی بالکل. اور وہ لوگ جو ہیں ان کے اندر بڑی اعتماد ہے. اب دیکھنا ہمارے کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں. اب یہ کل یہ جو ہمارے نوجوان کی سپاہی شہید, تو جو ہمارا صحیح محافظ ہے نا, جو چوکیدار ہے وہ ٹھیک ہے. جی یہ اصل میں جو جن باتوں کا آپ اشارہ کر رہے ہیں نا وہ اوپر ہیں. ہاں وہ نیچے نہیں ہے. نیچے جوان جو ہے بڑا کمیٹڈ ہے, بڑا آنےسٹ ہے, بڑا اپ رائٹ اور ویری بولڈ. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات, میری ہندوستان کے کمانڈر چیف ریٹائر کمانڈر جی سے بات ہوئی ایک دفعہ, وہ مانتے ہیں
کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، 10 times bigger than پاکستان، ان کی فوج اتنی وسیع ہے، لیکن جو پاکستان کی سپاہی کا جذبہ ہے وہ ہندوستان کے ایک جرنیل کا جذبہ بھی نہیں۔ یعنی دیکھیں نا، پاکستان چھوٹا ملک ہے نا، مطلب ہٹا ہوا ہے پاکستان کی بھی تھوڑی قیادت ہوتی ہے۔ وقت ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ آپ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں ہم کہ آپ بولو کشمیر نیوز اور ڈی گول ٹی وی چینل کے یہاں پہ آفس میں تشریف لائے۔ سر آخر میں آپ سے ایک دو میٹھے بول، ایک پیغام ان لوگوں کے لیے جو ایک ایسے چوراہے پہ کھڑے ہیں، ایسی عوامی کیفیت میں کھڑے ہیں کہ راستہ واضح نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے 1-2 منٹ کی کوئی رہنمائی کریں۔ نہیں، میں تو پوری قوم کے جتنے بھی ہمارے نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ان سے یہ بات کہوں گا کہ مسلمان جو ہے یہ مایوس نہیں ہوتا ہے اس میں، اور اصل میں مسلمان ہی ہے جو ہے نا، ہمارے سامنے حضور کی تمام زندگی جو ہے نا، دیکھ کتنی کٹھن زندگی تھی، کتنی آزمائش سے گزرے اس میں، اور دشمن جو ہے قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے، سب کچھ ہوتا رہے، لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اصل میں ہمارا ایمان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جب ہمارا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری رکھوائی بھی کرتا ہے، ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آنیسٹلی ہر کام کرنا چاہیے، اور جو ہمارے جو اسلام نے سبق دیا ہے اس کے پر قائم رہنا چاہیے، اور جو ہمارے اندر اہلیت ہے، صلاحیت ہے، وہ قوم کے وقار، قوم کے عروج، قوم کے معاملات کی ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ ہمیں اس میں کوئی سستی، لاپرواہی یا کمزوری ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس پر ہم پیوستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے، ہمارا مستقبل بڑا روشن ہے۔ میں تو کبھی مایوس نہیں ہوتا ہوں، میں تو کشمیر کے اندر کبھی مایوس نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کشمیر کی ہماری اسٹرگل جاری ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کسوٹی سے، اس پٹھی سے، اس آگ سے گزار رہا ہے تاکہ ہم جناب سرخرو ہو کر، سونا بن کر جناب کندن مار کر نکلیں اس میں سے۔ تو انشاءاللہ پاکستان کا بھی، جموں کشمیر کا جو ہے آزادی کا مسئلہ جو ہے، ہم نے آزاد ہر صورت ہونا ہے۔ دنیا کی قومیں کبھی غلامی ہوتی ہیں، برا وقت بھی آتا ہے، اچھا وقت بھی انشاءاللہ آئے گا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، عبدالمجید ملک صاحب سے ہمیں بہت سی امیدیں بھی ملی ہیں، کئی خواب بھی انہوں نے دکھائے، انہوں نے فرمایا کہ مستقبل بہت روشن ہے، لیکن فرد کے لیے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر ہم بے ایمانی کا شکار ہیں، اگر ہم کوتاہی برت رہے ہیں، اگر ہمارے دلوں میں نفرتیں، تعصبات، دوریاں ہیں، اگر ہم جمہوریت کے لبادے میں کسی کو پتھر مار رہے ہیں، تو یقین جانیے ہم نارمل نہیں ہیں، ہمیں اپنے کردار کا جائزہ بھی لینا ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔